MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाह ने कहा जो मेरे होंगे वो तेरे हो नहीं सकते, और जो तेरे होंगे, याद रख ऐ शैतान लईन, तुझको और तेरे फॉलोवर को, जो भी तेरे फॉलोवर बनेंगे, लअम्लअन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन इत्तबअका अजमईन। ऐ शैतान सुन ले, तुझको और तेरे फॉलोवर को एक साथ जहन्नम के अंदर डालूंगा। कुरान में साफ अल्लाह ऐलान करता है। तो जिक्र करने वाला बंदा जिंदा है, जिक्र से खाली बंदा मुर्दा है। तो हम मुर्दों में शुमार न हो बल्कि जिंदों में शुमार हो, तो हमारा जिक्र कम से कम दिल से। एक अल्लाह के वली गुजरे अभी 3-4 साल पहले, हजरत फिदाई मिल्लत हजरत मौलाना सैयद असअद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। मुजफ्फरनगर से चलकर बेंगलोर से एक जगह इलाका जाता है 100 किलोमीटर तकरीबन दूर में, टुमकुर करके एक जगह है, वहां पर उन्होंने बिल्कुल बेआबो गियाह जमीन में, बिल्कुल चटियल जंगल इलाका, वहां जाकर एक मदरसा कायम किया। अल्लाह किस बंदे से कहां कहां क्या क्या काम लेता है, हम और आप सोच भी नहीं सकते। जब खत्म नबूवत का जलसा हुआ बेंगलोर में, तो हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह हजरत की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, और हजरत मौलाना सिराजुस साजिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की मईयत में अल्लाह गरीक़ रहमत और करोड़ों रहमतों से उनको भी नवाजे। हम लोग उनकी मईयत में उस प्रोग्राम में शरीक हुए। खत्म नबूवत का प्रोग्राम चलता रहा। तकरीबन 800 के करीब उलमा तरबियती कैंप में शरीक हुए। हजरत मौलाना इस्माइल साहब उसके सदर थे। उन्हीं के दस्तखत से जो तरबियत लिए उनको सनद दिया गया, मैं भी हासिल किया, और भी कौन कौन उलमा बेंगलोर के, आंध्रा के और दूसरे इलाके के जहाँ जहाँ के पहुँचे थे जिन्होंने तरबियत ली, वो उन्होंने हजरत ने सनद दी उनको तरबियत में। हजरत मौलाना कुर्बान साहब वहाँ से हजरत का और हम मौलाना सिराजुस साजिदीन साहब को दावत दिए कि आपको वहाँ चलना है टुमकुर। उस इलाके में भी खत्म नबूवत में काम हुआ, तो ये नाचीज भी हजरत के हमराह था। वहां जब पहुंचे तो हजरत मौलाना कुर्बान साहब ने दिखाया मदरसा। अल्लाह अकबर। अब बताएं, जब तो हम लोग अशश करने लगे, क्या तकलीफ से उन्होंने वहां पर मदरसा चलाया। फरमाते थे कि इस कदर जिहालत थी, न कोई कलमा जानता था, नाम का मुसलमान था, न उसकी जुबान पे कलमा था, न कुरान वो जानता था। फरमाया एक एक घर वाले को 600 रुपया वजीफा देकर उसके बच्चे को लाके मैं यहां पढ़ाया हूं। बच्चे के घर वालों को, बच्चे को नहीं, बच्चों के घर वालों को, क्योंकि ना वो बच्चे लकड़ी चुनते जंगलों से और कोयला और न जाने क्या क्या लाते, तो घर गुजारा होता था। हजरत मौलाना ने इतनी मेहनत की। अल्लाह अकबर। अल्लाह को जब प्यारे हुए, बहुत कारनामे उनके थे मौलाना कुर्बान साहब के। वो जमीयत उलमा जिला सूबा कर्नाटक के सदर भी थे जमीयत उलमा के। बड़ा नूरानी शक्ल, कहाँ मुजफ्फरनगर, कहाँ टुमकुर, वहाँ आबाद होना, आबाद करना, इलाके के अंदर नूर फैलाना, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उनके एक मुरीद कलीमुल्लाह साहब बेंगलोर के मुझे बता रहे थे कि हजरत आखिरी सफर में जब हज में गए, उसी पर बात याद आ गई। तो वहां मक्के के अंदर कुछ तकलीफ शुरू हुई, बीमार हो गए, तो उनको वेंटिलेटर में ले जाकर के डाला गया। वेंटिलेटर में जो सांस चलती थी, वहां के डॉक्टरों ने महसूस किया कि वो सांस के जरिए जिक्रुल्लाह में है। खुदा ये कसम, ये झूठी बात नहीं, सच्ची बात बता रहा हूं। तो वहां पर बाकायदा उन पर खास निगरानी की गई। इंतकाल फरमाए तो जन्नतुल मुअल्ला में, जहां बड़े बड़े सहाबे किराम मदफून हैं, उस सरजमीन में उनकी तदफीन अमल में आई। मामूली बात है, ऐसे ही हो जाता है। अल्लाह वालों से ताल्लुक, उलमा से हमारा राबता, दीन को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना, उस मौला को
تنہائی میں بھی یاد کرنا. ایسا نہیں ہے کہ مجلس میں تو ہم بہت اونچی بات کر دیں, تنہائی میں بڑا آسان ہے. مجلس کیا کہتے ہیں, وہ بہت مشکل ہے بچنا. گلگو سے خلوت میں بڑا آسان ہے مجلس میں معاذ اللہ کہہ دینا. مجلس میں تو ہم کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ, لیکن تنہائی میں ہم اللہ سے کیسا ہمارا تعلق ہے اس پر بھی نظر ہونی چاہیے. اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے. دوست بزرگوں, اسی ذکر کے لیے, اسی ذکر کو قائم کرنے کے لیے انبیاء کرام دنیا میں آئے, اولیاء کرام دنیا میں آئے, اور ہمیں اس اللہ کے ذکر کی طرف لگایا کہ چلتا ہے تو ذکر کر, کام میں لگا ہے تو اللہ کے نام سے شروع کر, دیکھو خیر و برکت سے بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا ہے. ہم کریں گے کام الٹا اور امید لگا کے بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ برکتوں سے نواز دے. برکت کب آئے گی؟ جب اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہوگا. نبی پاک سید عالم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اقطع واجزم. جو کام محتم بالشان کام بغیر اللہ کے نام, بغیر اللہ کی تعریف سے شروع کیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے, دم کٹا ادھورا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ذکر اللہ میں کیوں نہ یہی ذکر ہمیں کہاں قبر میں بھی کام دینے والا ہے. یہاں دنیا میں یاد رکھے ہوں گے آپ کے اس ہمارے پرویز کے انتقال یہ جلسے میں جو ایصال ثواب کا جلسہ کیا گیا تھا نا, اس میں میں نے بتایا تھا کہ رب سے جوڑنے کے لیے نبی آئے, جوڑا دنیا میں بتایا قرآن شروع کرو رب, قرآن ختم کرو رب, دعا مانگو رب, رکوع میں جاؤ رب, سجدے میں جاؤ رب, قومے میں کھڑے ہو رب, دعا مانگو تو رب. کیوں سکھایا نبی نے؟ تاکہ رب کا بندے کا تعلق رب سے اس کا جڑا رہے, اور اس کو صبح, دوپہر, عصر, مغرب, عشاء یہ سب میں اسی لیے بتایا گیا کہ اس کی عادت پڑ جائے کہ اپنے رب سے ہر وقت اس کا تعلق جڑا رہے. کیوں نہ اسی سبق کا امتحان اس کو ایک اور گھڑی آنے والی ہے جہاں پر امتحان لیا جائے گا. اس کو میں نے تذکرے میں لایا نہیں تھا, پھر بات ختم ہوئی تھی, میں چلا تھا. حضرت مولانا استاذ محترم حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب کے ناصحانہ کلمات تھے, اور بھی بہت سارے علماء تشریف لانے والے تھے. بہرحال اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اگر بندہ اور بندی اپنے رب کو دنیا میں یاد رکھی ہوگی, نبی پاک سید عالم نے فرمایا انتم کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون. آپ نے فرمایا اے میری امت یاد رکھ, زندگی جیسی گزارو گے موت ویسے ہی آئے گی, اور موت جیسی آئے گی حشر بھی تمہارا ویسے ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ زندگی تو گزار دو کچھ اور, موت تمہاری بڑھیا آ جائے اور حشر بھی بڑھیا ہو جائے. نا, آپ نے فرمایا جیسے زندگی گزارو گے موت تمہاری ویسے ہی آئے گی, موت ویسے ہی حشر ویسے ہی ہوگا. تو قبر میں ہم جائیں گے. میرے دادا, پردادا, لکڑ دادا, آپ کے ہمارے درمیان رہنے والے نہ جانے کتنے لوگ تھے, اب نہیں ہیں, چلے گئے. جا کر کہاں پہنچے؟ برزخ میں ہیں. حشر کا میدان ابھی قائم نہیں ہوا ہے, قیامت آئی نہیں ہے, برزخ کے عالم میں ہے. لہذا ان سے سوال ہوا. کیا سوال ہوتا ہے؟ وہ سوال بھی اللہ آؤٹ کر دیا ہے نبی پاک سید عالم کے ذریعے سے. سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ زور سے بولو بھائی, سننے والے تو سب جانتے ہیں, بولنے میں کیوں ہم ہی تم سے ہی تو سیکھ کے گئے, تم ہی بھول جاؤ گے تو کیسے ہوگا؟ زور سے بولو. کہے من اللہ کا کیوں نہیں ہوگا؟ من خالق کا کیوں نہیں ہوگا؟ من رازق کا کیوں نہیں ہوگا؟ کیا وہ اللہ نہیں ہے؟ کیا وہ رحمان نہیں ہے؟ کیا وہ رحیم نہیں ہے؟ سب کچھ وہی ہے, اور اس کا ذاتی نام اللہ ہے. خود اللہ کہتا ہے انی انا اللہ, بے شک میں اللہ ہوں, اس کا ذاتی نام. باقی یہ سب صفاتی نام ہے. چونکہ پورے عالم کا پالنہار ہے اسی لیے اس کا نام رب ہے. بندوں پر رحم کرتا ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. بندوں کو عیبوں کو چھپا کے رکھتا ہے, وہ آشکار نہیں کرتا, لہذا ستار ہے. وہ مغفرت کرنے والا ہے, لہذا غفار ہے. یہ سارے نام اللہ کے صفاتی ہیں.
ان صفتی ناموں میں سے ایک نام رب ہے. چونکہ اللہ نے سبق اسی نام سے عالم ارواح میں دیا تھا، جیسا کہ میں نے وہاں ذکر کیا تھا، نبی نے اسی نام کا ذکر دنیا میں چرچے میں چلایا تاکہ بندہ بندی رب سے تعلق رکھیں. تو اللہ تعالی بھی وہی کریں گے کہ جو سبق دیے ہیں اسی سبق کے اندر سے امتحان لیں گے. رب کا سبق دیے تھے تو لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر ہر آن ہر لمحہ اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمیں اکیلے جانا ہے. یہ نہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بقول حضرت مولانا سراج الساجدین صاحب کہ جاؤ گے قبر میں، جب منکر نکیر پوچھیں گے من ربک، کہو گے گھر والی کو پوچھو. وما دینک، گھر والی کو پوچھو. میرے فلاں دوست کو پوچھو، وہ میرے ساتھ ہر گھڑی رہتا تھا، اس کا ذکر میں کرتا تھا، وہ میرا ذکر کرتا تھا ہر جگہ. چلے گا؟ اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا من ربک، تو نے پوری زندگی رب کس کو مانا؟ دولت کو، پیسے کو، چاندی کو، بینک بیلنس کو، کس کو تو نے مانا؟ درخت کو، پتھر کو، سورج کو رب مانتا تھا. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ، رب کے علاوہ دوسروں کو رب مت بناؤ. تو ہم نے نہ جانے کتنے کتوں کو رب مان لیا. پیسے پر اتنا بھروسہ ہے، جا رہے ہیں کہاں؟ کٹک. کیا ہے؟ پیسہ ہے، پورا جوش میں جا رہا ہے. ارے بھائی ضرور تو پیسہ لے جا، ساتھ میں حفاظت کے ساتھ بھی لے کے جا، لیکن اس پیسے پہ بھروسہ کی نیت نہ ہو، رب پہ نیت ہو بھروسہ. وہ چاہے گا تو اس پیسے سے مجھے کامیابی دے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو. حضرت مولانا سراج الساجدین صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے. فرمایا ایک مولوی صاحب بیچارے علاقے میں دین پھیلاتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے. اچانک ایک سیٹھ صاحب کا گزر ہوا، نمازی پڑھی تو انہوں نے پوچھا سیٹھ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں ہاٹ کو گھوڑا خریدنے. اچھا، نہا شاندار گھوڑا لے کے آنا ہے. پیسہ لیا ہوں. یہ ٹھیک ہے، جا رہے ہیں، جائیے، کہیے انشاءاللہ. نہ انشاءاللہ سے کیا ہوتا ہے؟ نوکر ساتھ میں ہے، جیب میں پیسہ ہے، اور گھوڑا دیکھنا ہے، تازی گھوڑا، اور بڑھیا سے لے کر کے آنا. انشاءاللہ انشاءاللہ سے کیا ہوتا ہے؟ مولویوں کا یہی چکر ہے، خالی ہر بات میں انشاءاللہ. کہا کہ اچھی بات ہے سیٹھ صاحب، جائیے بھائی اپنا. پہنچ گئے سیٹھ صاحب، چپل رکھا، گھوڑے پر چڑھے، گھوڑا لے کر کے گئے، گھوم پھر کر کے آئے. بہت بہترین گھوڑا. پھر کہہ کہ اور اس سے اچھا گھوڑا، اور آگے بڑھے. اس طرح گھومتے پھرتے بہترین گھوڑا ان کو چوائس ہو گیا. اب قیمت بھی طے ہو گئی. اب سیٹھ صاحب جو قیمت کے مطابق رقم نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ گھساتے ہیں تو ہاتھ آر پار ہو جا رہا ہے. اسی گھومنے پھرنے کے درمیان کوئی جیب کترا جیب کو کاٹ کر کے لے کے رفو چکر ہو گیا. نوکر کو پوچھا تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہا کہ میرے پاس کہاں تھا، میں تو نوکر آدمی. سیٹھ آپ ہیں، آپ پیسہ لائے تھے؟ اللہ کی قسم یہی میں رکھا تھا، انشاءاللہ میں یہی رکھا تھا، انشاءاللہ میں یہی رکھا تھا، انشاءاللہ میں یہی رکھا تھا، انشاءاللہ میں یہی. بالکل غلطی کیا نہیں ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ کیا کریں گے؟ چلے جائیں گے واپس، پھر لائیں گے پیسہ انشاءاللہ، پھر لے لیں گے گھوڑا انشاءاللہ. اب انشاءاللہ انشاءاللہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. بیچارہ نوکر پریشان، بھائی مالک کا جو حکم ہو، چلیے واپس چلیے. واپس چلے. پھر ملاقات ہو گئی امام صاحب سے. امام صاحب نے کہا سیٹھ صاحب خیریت ہے؟ ہاں الحمدللہ خیریت ہے. کیا حال ہے؟ نہیں میں پہنچا وہاں، گھوڑا بھی پسند آ گیا، نوکر بھی ساتھ تھا، میں نے خود اس کو ٹیسٹ کیا، لیکن کیا کروں، جب جیب میں ڈالا انشاءاللہ ہاتھ تو آر پار ہو گیا. ہاتھ پیسہ نہیں تھا انشاءاللہ. اس جیب میں دیکھا پیسہ نہیں تھا انشاءاللہ. تو امام صاحب نے کہا کہ سیٹھ صاحب ایک مرتبہ وقت میں اگر انشاءاللہ کہہ دیتے تو یہ 1000 مرتبہ انشاءاللہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہ اللہ بچا لیتا، حفاظت اللہ کر لیتا. وقت پر ایک بار مرتبہ بول دو، وہی کافی ہے. بہرحال
حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان کے بیان سے آپ حضرات محظوظ ہوں گے.